घूमने का तो तकरीबन हर शख्स को शौक होता है, यानी कोई कम ही ऐसा आदमी होगा जिससे आप कहें घूमने चलो, वो कहेगा नहीं मैं नहीं जा रहा। हर शख्स घूम रहा होता है और सयाहत करने का भी सबको शौक होता है, लेकिन उसको कौन ज़्यादा सीरियस लेता है और कौन जो है उसको अपना महदूद रखता है। मुझे भी इसी तरीके से घूमने का बचपन में शौक़ था, बल्कि इसकी एक वजह ये भी थी कि हम चूँकि रहते थे खैरपुर में और हमारा ननियाल था जैकबाबाद में, तो अक्सर नानी के घर जाते थे रेलगाड़ी में बैठ के। तो वो सफ़र से झिझक हमारी वैसे ही ख़त्म हुई हुई थी, रेलगाड़ी में बैठना और दूर दूर जाना वो हमें बचपन से आदत थी। लेकिन फिर ये हुआ है कि बिल्कुल शुरू में प्राइमरी ही के ज़माने में मुख्तलिफ सफ़रनामे पढ़ने का मौका मिल गया रिसालों के अंदर। तो वो जो सफ़रनामे थे ज़माने इब्न इंशा के, जमीलुद्दीन आली के, मुस्तनसर हुसैन दारड़ के, तो इस तरह के सफ़रनामे पढ़ के और शौक़ पैदा हुआ कि ये जिस तरीके से इन लोगों ने ये देखा है और इसको जो है वो हम तक पहुँचाया है, मुशाहिदा किया है, तो हम भी ये करें। वो शौक़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया और बिलाखिर इतना बढ़ गया कि मेरी अपनी किताबें आ गई। किताबें लिखने का शौक़ आपको बचपन से था या कोई ख़ास इंस्पिरेशन थी आपकी पहले? असल में जो सफ़र का शौक़ बढ़ा वो सफ़रनामे पढ़ के ही बढ़ा, और सफ़रनामे पढ़ के जो दिल चाहता था कि जी फ़लाँ इलाके का सफ़रनामा है, तो ये नहीं होता था कि वो सिर्फ इलाका घूम कर आएँ, बल्कि शौक़ ये होता था कि मैं भी उस इलाके में घूमने जाऊँ और वापस आके मैं भी इसी तरह सफ़रनामा ही लिखूँ। तो 1980 में जब मेरी उम्र कोई 18 साल होगी या 17 साल, मैं स्कूल में था, तो हमारा स्कूल हमें लाहौर, कराची से लाहौर घुमाने के लिए ले गया। तो वहाँ हम गए लाहौर में, वापस आके मैंने उसका सफ़रनामा लिखा लाहौर की बातें, और वो हमदर्द नौनिहाल बच्चों का रिसाला उसमें शाया हो गया। तो सब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं भी सफ़रनामा लिख सकता हूँ और मेरी चीज़ इतनी है कि वो शाया भी हो सकती है। इससे वो शौक़ आगे बढ़ता चला गया। आपने पाकिस्तान की उर्दू की सबसे पहली डिजिटल बुक लिखी, तो वो जो डिजिटल सफरनामों का जो शौक है आपके अंदर या जो आपने बनाई, वो एक इंस्पिरेशन थी कहीं से या खुद से आपको ख्याल आया ये करने के लिए? ये तो एक तरह से एक समझ लें हादसाती तौर पे हो गया। वह ये कि जब मैंने सफ़रनामे लिख रहा था, पहले मैं राब्ता में लिखता था किस्तवार और मुख्तलिफ अखबारों में, फिर जंग अखबार में एक सफ़रनामा मेरा शाया हुआ, दरिया दरिया वादी वादी। वो सफ़रनामा मुकम्मल हुआ तो उसके कुछ अरसे बाद मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। तो यहाँ एक पब्लिशर को मैंने कहा कि मुझे ये अपना सफ़रनामा छपवाना है, तो उसने कहा कि ठीक है हम छाप देंगे, और वो उसने मुसविदा मुझसे ले लिया। अब वो उस पर टाइम पे टाइम गुजरता जाएगा, साल पे साल गुजरता चला गया, वो छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। बस वो जब जाऊँ तो वो कोई ना कोई बहाना कर दे, वो कर दे। तो बिलाखिर मैंने उससे कहा कि आप जो है ना ये बहुत देर क्यों लगा रहे हैं सफ़रनामे। तो उसने कहा कि जाएँ हम आपका सफ़रनामा नहीं छापते, यानी उसने मुझसे थोड़ी सी बदतमीज़ी की। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैंने कहा कि ठीक है मुझे आपसे छपवाना भी नहीं है। तो मैं ये सोचने लगा कि अब ये सफ़रनामा जब पब्लिशर नहीं छाप रहा, तो क्या मैं ये तय कर लूँ कि ये मेरी किताब शायरी नहीं होगी या ये कि मैं कोई और तरीका अख्तियार करूँ। तो उन दिनों में जो मेरी मुलाजमत थी वो ऑडियो विजुअल स्पेशलिस्ट की थी। तो उसमें ये था कि हम प्रेजेंटेशन बनाते थे, कोई भी मौजू पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनती थी, तो वो सब होती थी, प्रीसेट फॉर्मेट होते हैं, इंग्लिश में होती थी सारी। तो एक दफ़ा किसी ने कहा कि नहीं मुझे उर्दू में प्रेजेंटेशन चाहिए, तो मैंने पहली दफ़ा कोशिश की तो वो पूरी मैंने पावर पॉइंट पे उर्दू में प्रेजेंटेशन बना दी। तो मैंने जब देखा कि जब 8-10 जुमले उसकी पावर पॉइंट बन सकती है, तो पूरी किताब की पावर पॉइंट क्यों नहीं बन सकती। तो मैंने अपनी पूरी किताब को प्रेजेंटेशन में तब्दील किया, और फिर मैंने उसके साथ क्या किया, मेरा सफ़रनामा था वही दरिया दरिया वादी वादी, उस सफ़रनामे के साथ मेरी फ़ोटोग्राफी भी थी, और उस सफ़रनामे वो सफ़र के दौरान मैंने वीडियोस भी बनाई थी। मैंने क्या किया कि उन वीडियोस को और उन तस्वीरों को उस पावर पॉइंट फाइल के साथ लिंक दिया उसका, और लिंक करने के बाद इसका एक ऑटो रन बनाया और एक सीडी पे सेव किया, और जब उसको हमने कंप्यूटर में सीडी को डाला तो सीडी डालते ही ऑटोमेटिक टाइटल जो है वो सफ़रनामे का वो आ गया, और माउस क्लिक पे आप जिस चैप्टर में जाना चाहें, जिस वीडियो को देखना चाहें, जिस फोटोग्राफ, तो वो मैं खुद भी देख के हैरान रह गया कि ये तो पूरी ज़बरदस्त डिजिटल बुक बन गई। तो वो मैंने जाके अकेडमी ऑफ लेटर्स जो है अकादमी अदबियात पाकिस्तान, उस वक्त इफ्तिखार आरिफ साहब उसके चेयरमैन थे, मैंने जाके उनको बताया कि भाई मेरी ये किताब पब्लिशर नहीं छाप रहा, तो मैंने ये एक डिजिटल बनाई है बुक, देखें। उन्होंने वो अपने लैपटॉप पे लगा के वो देखी, देखने के बाद जो है ना वो खड़े होकर और कहने लगा बेटा ज़रा इधर टेबल से अंदर आओ।
تو میں جب گیا تو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگے یہ اردو کی پہلی ڈیجیٹل کتاب ہے، اردو میں پہلے یہ کام کبھی کسی نے نہیں کیا۔ وہ اتنی مشہور ہو گئی، دنیا بھر کے جتنے بھی اردو اخبارات ہیں سب میں اس کی خبر آئی کہ اردو کی ڈیجیٹل کتاب اسلام آباد میں عبید اللہ کیہر نے تیار کر لی۔ اس کے بارے میں میرے کئی انٹرویو آئے، ریڈیو پہ انٹرویو آئے، ٹی وی پہ خبریں آئیں۔ اس کے بعد پھر میں نے اور بھی بہت ساری ڈیجیٹل بک بنائی، لیکن وہ اس کام کو جو ہے وہ پائنیئر ہو گیا اس کے اندر میں، حالانکہ یہ کام حادثاتی طور پر ہوا تھا۔ اگر وہ پبلشر میری کتاب چھاپ دیتا تو ڈیجیٹل بک کبھی بھی نہیں بنتی۔ اب تک کتنی کتابیں آپ کی پبلش ہو چکی ہیں اور کون سے پبلشر نے کی ہیں؟ اب تک تو میری 8 کتابیں آئی ہیں، اور اس میں سفر نامے بھی ہیں اور ہسٹری کے اوپر بھی ہیں، کلچر کے اوپر بھی ہیں۔ جیسے مختلف ملکوں کے سفر نامے ہیں، پاکستان کے بھی سفر نامے ہیں، پاکستان کے شہروں کے اوپر تعارفی کتاب ہے، کراچی شہر کی ہسٹری اور کلچر کے اوپر ایک کتاب ہے۔ تو ٹوٹل 8 کتابیں میری اب تک آئی ہیں۔ تو پہلے تو مختلف لوگ چھاپتے رہے، لیکن اب کراچی کے پبلشر ہیں فضلی سنس، یہ ساری کتابیں ہیں اب ان کے پاس ہیں، وہی چھاپتے ہیں۔ آپ کی اپنی کتابوں میں سے سب سے پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ ویسے تو کتابیں جو ہے وہ مصنف کو اپنے بچوں کی طرح پیاری ہوتی ہیں، ہر کتاب اس کو پسند ہوتی ہے، کسی بھی کتاب کو جو ہے نا وہ کم یا زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ جو رائٹر کی محبت اور قاری جو ہے اس کی محبت، وہ دونوں ملا کے کسی کتاب کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ تو مجھے جو سب سے زیادہ اپنی کتاب پسند ہے وہ ہے یار من ترکی، لیکن لوگوں کو میری دوسری جو کتاب ہے کیسپین کنارے، اس کی بھی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ اور ابھی تازہ جو میری کتاب آئی ہے کراچی جو ایک شہر تھا، اس نے یعنی پچھلی ساری شہرت کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، وہ بہت زیادہ مقبول بھی ہے، بہت زیادہ فروخت بھی ہوئی ہے، اور یہ پہلی میری کتاب ہے کہ جس کے اقتباسات نکال کے لوگ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ سنا ہے کہ آپ کی کتاب کی رونمائی کئی ہزار فٹ بلندی پر بھی ہوئی، اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ جو چین کا سفر نامہ ہے میرا، اس کا نام ہے قراقرم کے پار۔ اس میں کیا تھا کہ ہم سن 1987 میں ہم یونیورسٹی کے 3 دوست چین گئے، اس روڈ پہ کہ جو روڈ اب سی پیک بننے جا رہی ہے، شاہراہ قراقرم۔ ہم یہاں کراچی سے نکلے اور گلگت ہنزا سے ہوتے ہوئے ہم نے بارڈر کراس کیا اور چینی شہر کاشغر تک گئے اور پھر وہاں سے واپسی میں سفر کیا۔ یہ سفر نامہ میں نے اس زمانے میں لکھا تھا قراقرم کے پار کے نام سے، اور مشرق اخبار میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد جب کتابیں میری آنا شروع ہوئیں تو قراقرم کے نام سے یہ کتاب بھی شائع ہو گئی، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اس کی تقریب کہیں بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو 2018 کے اندر 2017 میں بلکہ ورلڈ ٹورزم ڈے بہت سارے گروپ منا رہے تھے خنجراب ٹاپ پہ، 16,000 فٹ بلند وہ درہ ہے جہاں سے گزر کے چائنا جاتے ہیں، جس سے گزر کے ہم بھی چین گئے تھے۔ تو وہ انہوں نے مجھے بھی دعوت دی، کراس روٹ کلب تھا، انہوں نے وہ تقریب کی، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے اس میں ورلڈ ٹورزم ڈے میں وہاں آئیں۔ تو یہ بڑا اچھا موقع لگا مجھے کہ سینکڑوں لوگ جمع ہوں گے وہاں، اور دنیا کا بلند ترین وہ راستہ ہے، اور سفر نامہ بھی میرا اسی سے متعلق ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ میں اپنی کتاب کی تقریب یہاں پہ اگر کراؤں تو وہ سب نے خوشی سے قبول کیا، اور پھر وہیں 16,000 فٹ کی بلندی پہ وہ تقریب ہوئی، جس میں بہت ہی آکسیجن کم تھی اور بڑی مشکل سے ہم نے تقریریں کی، اور وہ تقریب بہرحال ہو گئی۔ اور میرا نہیں خیال کہ اتنی بلندی پہ کوئی کتابوں کی تقریبیں ہوئی ہوں، اس کا کوئی ریکارڈ جمع کرے تو پتہ چلے کہ دنیا میں کتنی کتابیں ایسی ہیں جن کی 16,000 فٹ کی بلندی پر تقریب رونمائی ہوئی۔ آپ کی کتاب یار من ترکی کی بھی تقریب رونمائی ترکی میں ہی ہوئی، یہ کیسے ہوا؟ وہ جب میں یہ سفر نامہ میرا ایک اخبار میں شائع ہو رہا تھا، تو جب وہ اخبار میں مکمل ہوا تو وہ ابھی کتابی صورت میں ابھی شائع ہونے کے پریس کے اندر تھا، تو اس وقت کراچی میں اردو کانفرنس ہو رہی تھی، تو وہاں استنبول یونیورسٹی کے جو اردو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہیڈ ڈاکٹر خلیل وہ آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو اپنی کتاب دکھائی کہ میں ترکی پہ سفر نامہ لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو بہت اچھی لگ رہی ہے، یہ جب آپ کی پرنٹ ہو جائے تو مجھے بھیجیے گا۔ جب کتاب پرنٹ ہو گئی تو میں نے ان کو استنبول کتابیں بھیج دیں، اور ساتھ ہی میں نے ان سے درخواست بھی کی کہ میں اس کتاب کی تقریب استنبول میں اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے، تو انہوں نے کہا بالکل ہونی چاہیے۔ اور کچھ ہی دن بعد استنبول میں اردو کانفرنس ہو رہی تھی جس میں دنیا بھر سے اردو دان تشریف لا رہے تھے، تو اس میں لوگوں کو کہا گیا تھا اپنا مقالہ لکھ کے بھیجیں، تو میں نے مقالہ تو لکھ کے نہیں بھیجا، میں نے اپنی کتاب بھیج دی تھی،
تو میری کتاب کو وہاں کی ایک انہوں نے کمیٹی بنائی, اس نے کتاب کو پڑھا اور اس کو بطور مقالہ ایکسیپٹ کر لیا, اور مجھے جو ہے وہ انویٹیشن بھیج دیا کہ آپ کی اس کتاب کی تقریب یہیں استنبول یونیورسٹی میں اردو کانفرنس میں ہوگی. اور وہاں پھر میں گیا اور وہ تقریب وہاں ہوئی اور وہ میرے لیے اعزاز ہو گیا, مجھے سرٹیفکیٹ بھی ملا. بلکہ استنبول یونیورسٹی نے تو تقریب کی, اس کے کچھ عرصے بعد ترکی ہی کی ایک اور یونیورسٹی ہے سلجوق یونیورسٹی. سلجوق یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر رجب درگن, انہوں نے ایک کتاب لکھی ترکی میں, جس کتاب کا عنوان تھا اردو میں لکھے گئے ترکی کے سفر نامے. تو اس میں 10 کتابیں تاریخ سے لے کے اب تک انہوں نے سلیکٹ کی اور ان کے بارے میں لکھا, ان میں میری کتاب بھی شامل ہے, اس کا بھی انہوں نے لکھا ہے. آپ اپنے سفر نامے سفر سے آنے کے فوراً بعد ہی لکھ لیتے ہیں یا پھر ان پہ کچھ ایسا غور و فکر کر کے اس کے بعد ان کو لکھتے بیٹھتے ہیں؟ سفر نامہ کبھی بھی سفر سے واپس آ کے فوراً نہیں لکھنا چاہیے میرا خیال ہے, اس لیے کہ جب آپ وہاں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, جو واقعہ گزر رہا ہوتا ہے قریبی چند دن پہلے ہی جو واقعہ آپ کے ساتھ گزرا ہوتا ہے وہ واقعہ اتنا اہم نہیں ہوتا. وہ واقعہ جب آپ وقت گزر جاتا ہے تو اس میں سے بالکل اہم باتیں آپ کو یاد رہ جاتی ہیں, جو باتیں وہ ہوتی ہیں غیر اہم وہ آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہیں. اس لیے جب آپ کچھ ٹائم گزار لیتے ہیں اور آپ کو وہ باتیں یاد آتی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف مجھے اچھی لگ رہی ہیں وہ یادیں, بلکہ میں کسی دوسرے کو سناؤں گا تو اس کو بھی اچھی لگیں گے, تو وہ بالکل سلیکٹڈ چیزیں رہ جاتی ہیں. اس دوران آپ کیا کرتے ہیں کہ جس علاقے میں آپ گھومنے گئے تھے اس کے بارے میں اسٹڈی کر لیتے ہیں, لوگوں سے بات کر لیتے ہیں, جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں, پھر ان سارے نوٹس کو آپ جمع کرتے ہیں. اس کے بعد جو سفر نامہ لکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے بہت اچھا, جس کو لوگ پڑھنا بھی چاہیں گے. اب مثال کے طور پہ میرا سفر نامہ ہے ترکی میں 1995 میں 95 میں پہلی دفعہ گیا, اس کے بعد میں 2007 میں گیا, اس کے بعد میں 2010 میں گیا, لیکن میں سفر نامہ نہیں لکھا, اس لیے کہ ترکی اتنا بڑا موضوع تھا, اتنی بڑی تاریخ ہے اس کی, سلطنت عثمانیہ کی اور ترکی کی, کہ اس کو میں ایک جھٹکے میں مکمل لکھنے سے میں ڈر رہا تھا کہ یہ بہت بڑا موضوع ہے. 3 سفر کیے, کئی سال, میں نہیں, آپ 95 سے 2015 میں نے وہ سفر نامہ لکھا ہے. 20 سال بعد میں نے وہ سفر نامہ لکھا. جب میں نے لکھا تو وہ لکھتے ہی بہت مقبول ہو گیا. میں خیال ہے کہ یعنی آدمی کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے. فوری طور خط تو لکھ سکتا ہے آدمی فوری طور پہ, یا چھوٹی چھوٹی فیس بک کی سوشل میڈیا کی پوسٹیں تو کر سکتا ہے اس کے اوپر, لیکن جس کو سفر نامہ کہیں اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم دینا ضروری ہے. آپ کی باقی مصروفیات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور سیاحت بھی ساتھ میں کر رہے ہوتے ہیں, تو لکھنے کو کیسے, جو خاص لکھنے بیٹھتے ہیں اس کو ٹائم اس کے لیے کیسے نکالتے ہیں, یا کس ٹائم لکھنے بیٹھتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل کام ہے, اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے, اس کا کوئی وہ نہیں. یہ آپ کے اوپر سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کس وقت آپ کا لکھنے کا دل چاہے. کہتے ہیں ایک اصول ہے, رائٹر کو روزانہ 1 صفحہ لکھنا چاہیے, اور کبھی بھی اس پہ میں نہیں کام کر سکا. میں نہیں کوئی 6 مہینے تک 1 صفحہ بھی نہیں لکھ پاتا, اور 6 مہینے کے پہلے ہفتے میں 15 صفحے لکھ لیتا ہوں. تو یہ اس کا کوئی رول نہیں ہے کہ آدمی کب نکالے, رات میں, دن میں, دوپہر میں, سفر کے دوران, گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ایک دم آپ کو خیال آتا ہے اور آپ بہت ساری چیزیں وہ لکھ لیتے ہیں. تو یہ کہ کیا لکھتے ہوئے پھر آپ کو خاموشی یا کوئی خاص ماحول چاہیے ہوتا ہے, یا پھر کسی کی سچویشن میں آپ لکھ سکتے ہیں؟ خاموشی اور خاص ماحول تو نہیں ہے, لیکن ایک چیز بڑی جو میں نے نوٹ کی ہے کہ لکھتے رہتا ہے, میرے ارد گرد جتنی بھی چیزیں رکھی ہوتی ہیں جس جگہ میں لکھ رہا ہوں, میں ان کو ترتیب سے لگاتا ہوں پہلے. حتیٰ کہ اگر میرے جہاں میں لکھنے بیٹھا ہوں وہاں اگر کچن ہے قریب, تو میں اس کچن میں جا کے اس کچن کو بھی ترتیب سے لگاؤں گا, اور جو صوفے پڑے ہیں, جو کرسیاں ہیں, جو جوتے رکھے ہیں, وہ سب بالکل ترتیب سے لگا کے پھر بیٹھوں گا. پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نہ لکھ پائیں, پھر آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں, کچھ کھانا شروع کر دیا, کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت ہو. لیکن میں یہ نوٹ کیا کہ جب تک میرے ارد گرد رکھی ہوئی چیزیں بالکل ایک ترتیب میں نہ ہوں تب تک مجھ سے قلم نہیں چلتا. آج کے دور میں ایک رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ کیا انسان کو دوسرے شعبوں سے بھی منسلک رہنا چاہیے, یا وہیں تک محدود رہ کے ایک بہترین رائٹر بننے پہ کام کرتے رہنا چاہیے؟ بہترین رائٹر کچھ بھی نہیں ہوتا, اور رائٹر ہونے کی خواہش رکھنا بھی جو ہے وہ یعنی وہ کوئی فارمولہ نہیں ہے. آپ جتنی زندگی کے قریب ہوں گے, جتنا عام معاملات میں, جھگڑوں میں, چیزیں, مطلب آپ گھر کے اندر جو ہے وہ کام کرنا ہے, آپ کو استری کرنا اچھی آتی ہے کہ نہیں, آپ مطلب ہر کام زندگی کا آپ کو جتنا آئے گا اتنے آپ اچھے رائٹر ہوں گے. آپ بولیں کہ جی میں تو دانشور ہوں, میں تو یہاں کونے میں بیٹھا ہوں, دنیا جو ہے وہ جائے بھاڑ میں, میں تو لکھوں گا, آپ 2 آنے کا بھی نہیں رہ سکتے. جب تک آپ کے پاس دنیا کے سارے کاموں کے, یا جو کام کم از کم ایک میرے جیسے آدمی کی زندگی میں جو بھی کام آتے ہیں ان سب کا صحیح ایکسپیرینس نہیں ہوگا,
ان مشکلات سے اور ان آسانیوں سے میں گزر کے نہیں آیا ہوں، میں اچھی کتاب نہیں لے سکتا۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں کتابوں کی طرف بچوں کے کم رجحان پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں ہم اس دور سے کمپیئر کرتے ہیں کہ جس دور میں بچوں کے پاس نہ گیم ہوتے تھے، نہ موبائل ہوتے تھے، نہ ٹی وی ہوتا تھا، کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تھی، تو بچوں کے پاس دو قسم کی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی بچوں کے پاس، یا تو نانی اماں دادی اماں رات کو کہانی سنائے، یا اسکول میں استاد کہانی سنائے، یا کہانی کی کتابیں وہ پڑھنے کے لیے جو مل جائیں تو اس کو ہم پڑھیں۔ مجھے یاد ہے میری جو بڑی والی بیٹی ہے وہ کہانی کی کتاب کہتی تھی پڑھ کے سناؤ، تو وہ امی کہتی تھی اس کو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ اس نے دن رات لگا کے صرف اس لیے اردو پڑھنا جلدی سیکھا تاکہ وہ کہانی کی کتابیں پڑھ سکے۔ تو وہ دور تھا۔ اب ہمارے پاس ریکارڈڈ بنی بنائی گیم کہانیاں پوری ہمیں وہ موجود ہیں موبائل کے اوپر، جب چاہیں ہم پلے کر کے دیکھ لیں۔ اس کی وجہ سے ہم لکھے ہوئے لفظ کو پڑھنے کے بجائے بولے ہوئے لفظ کو سننے کے لیے ہو گئے۔ لیکن ایک چیز جو آج کل ہوئی ہے جو بڑی پازیٹیو ہے وہ یہ کہ جو سوشل میڈیا ہے، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، ان کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں کہ لکھ کے بات کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ شروع میں جب نئے نئے یہ سوشل میڈیا آیا تھا تو ہم ماشاءاللہ انشاءاللہ بڑی مشکل سے لکھ پاتے تھے، اوکے تھینک یو وغیرہ کر رہے ہوتے تھے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے لمبے لمبے جملے لکھنے شروع، پھر اردو انیبل ہو گئی اس میں۔ اب لوگ پورے 8 10 پیراگراف کمنٹ میں لکھ دیتے ہیں۔ ایک پوسٹ ہے وہ پورا آرٹیکل ہے جس کے اندر 5000 الفاظ ہیں، وہ پورا آرٹیکل ہم پڑھتے بھی ہیں، اس پہ جھگڑتے بھی ہیں، اس کے اوپر بحث بھی کرتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے وہ پہلے نہیں تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسٹ کی طرف جو ہے وہ بچے دوبارہ واپس آئے ہیں، تو جو کتاب کی طرف ہی دوبارہ آئیں گے۔ ایک کتاب لکھنے پر عموماً آپ کو کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو ترکی والی کتاب لکھنے میں مجھے 20 سال لگ گئے۔ وہ ٹاپک کے اوپر ہے کہ وہ ٹاپک کس طرح کا ہے۔ جیسے میرا خیال ہے کہ میری جو جیسے شہر کہانیاں ہیں میری، اس میں 20 شہروں پر آرٹیکل ہیں، وہی 15 سال میں جمع ہوئی۔ تو کوئی آپ طے نہیں کر سکتے کہ کیا ہے مضمون، تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کہیں سے ہو کر آگے اس پہ آپ نے آرٹیکل لکھ دیا، وہ ہے۔ لیکن کتاب لکھنے کے اندر جو ہے وہ اب جیسے کراچی والی کتاب ہے، اس کا بھی بڑا عجیب، یہ جب ہم اسلام آباد شفٹ ہوئے تو میں ڈان نیوز میں لکھتا ہوں، تو ڈان نیوز کی جو ویب سائٹ کے ایڈیٹر ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار آپ کراچی چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کہانی ہمارے لیے لکھ دیں۔ تو میں نے کہا اچھا میں لکھوں گا یہ، لیکن چلے گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ جتنے عرصے میں بھی لکھ سکتے ہیں، جتنی لمبی لکھ سکتے ہیں، ہم چھاپتے رہیں گے۔ تو میں نے وہ ان کے کہنے پہ مضامین لکھنے شروع کیے، اور 1 سال کے اندر وہ کوئی جتنے بھی ہم نے لکھے وہ 9 قسطوں میں وہ آیا، وہ پوری کتاب بن گئی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے کم عرصے میں جو کتاب میں نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے، وہ بھی اس لیے لکھی گئی کہ ایک بندہ مستقل میرے پیچھے لگا ہوا تھا کہ اگلا لکھیں اگلا لکھیں۔ سیاحت کے لحاظ سے سب سے پسندیدہ ملک کون سا ہے آپ کا؟ یہ تو ہم نے ملک دیکھے ہی کتنے ہیں دنیا میں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے ملک دیکھے ہیں ان میں سے آپ کو سب سے زیادہ کون سا ملک پسند آیا؟ میں نے سعودی عرب دیکھا ہے، چین کا کچھ حصہ دیکھا ہے، ایران دیکھا ہے، 2 دفعہ ایران دیکھا، آذربائیجان دیکھا ہے، اور بنگلہ دیش گیا ہوں، پاکستان سارا دیکھا ہے، ترکی میں 4 دفعہ گیا ہوں۔ تو وہ ترکی کے بارے میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ 4 دفعہ ترکی گئے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں میں 40 دفعہ اور بھی جا سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ ترکی کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کبھی غلام نہیں رہا کسی بھی طاقت کا، بلکہ وہ دنیا کے بڑے حصے پہ ترک لوگ بادشاہ رہے ہیں، لہٰذا ان کے اندر بڑی زبردست خصوصیات ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ترکی کو جو ابھی موجودہ ترکی ہے وہ اتنا خوبصورت لینڈسکیپ ہے اس کا، جیسے ہمارا اسلام آباد ہے نا پہاڑیوں کے اندر گرین، وہ سارے کا سارا ترکی ایسا ہی ہے۔ پھر سمندر بہت خوبصورت ہے وہاں، لوگ جو ہے بڑی پاکستانیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور پاکستانیوں کے ساتھ ان کے تاریخی رشتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ اب تک جو میں نے ملک دیکھے ہیں مجھے ترکی بہت پسند ہے۔ باقی ملک میں نے دیکھ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ کوئی ایسا ملک بھی میں دیکھوں کہ جو ترکی سے بھی زیادہ پسند آئے۔ آج کل اقبالیات پر آپ کی کافی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ علامہ اقبال جو ہے وہ ہر لکھنے والا اور جو شاعری سے تعلق ہے وہ بہت مشکل ہے کہ وہ علامہ اقبال سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکے۔ علامہ اقبال کو اردو کا تو بڑا شاعر اور فارسی کا بڑا شاعر ہی ہے، بلکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے علامہ اقبال۔ اب مسئلہ ہے کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ آج سے 100 سال تقریباً پہلے کی ہے۔ تو اب ہم جب اس کو پڑھنے بیٹھتے ہیں تو اس کے الفاظ، اس کی ترکیبیں اور اس کے اندر تاریخ کے جن واقعات کا ذکر ہے وہ سب پرانے ہو چکے ہیں، تو ہم اس طریقے سے
فالو نہیں کر پاتے اقبال کو، اور ہم تھوڑی دیر میں تھک کے ہم رکھ دیتے ہیں کلام. لیکن میری بڑی شدید خواہش تھی کہ میں علامہ اقبال کو پوری طریقے سے پڑھوں. اس کے لیے میں کیا طریقہ اختیار کروں؟ جیسے کہتے ہیں نا، ایک بچے جب دوائی نہیں کھاتا تو والدہ جو ہے وہ بچے کو کسی میٹھی چیز میں، کسی چیز میں ڈال کے دے دیتی ہے تاکہ وہ دوائی کھا لے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس طریقے سے علامہ اقبال کو پڑھنے کی کوشش کروں کہ جس سے وہ میرے لیے آسان ہو جائے. تو میں چونکہ فلم میکر، فوٹوگرافی بھی کرتا ہوں، تو میں نے علامہ اقبال کی مشہور نظمیں اٹھائیں اور ان کو کوشش کیا کہ اشعار کے مطابق میں ویڈیو بنا کے ایک میں کوشش کروں. تو نہ صرف یہ، اس ویڈیو بنانے کے لیے مجھے بہت ڈیپ میں جانا پڑے گا، تشریح دیکھنی پڑے گی، لوگوں سے مشورہ کرنا پڑے گا کہ علامہ اقبال نے شعر میں کیا کہا ہے. اس سے میں اقبال کو اچھی طرح سمجھنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو سب سے پہلے میں نے ان کی مشہور نظم مسجد قرطبہ وہ میں نے اٹھائی، اور وہ اس کے تمام اشعار کے حساب سے میں نے ایک ویڈیو بنائی علامہ اقبال کے مسجد قرطبہ پہ. وہ بناتے ہی اتنی مشہور ہو گئی کہ کئی یونیورسٹیوں میں اور اقبال اکیڈمی میں، مختلف اداروں میں میرے کئی پروگرام اس پہ ہو چکے ہیں. اس کے بعد اب مجھے اندازہ ہوگا کہ اقبال کو میں کیسے پڑھ سکتا ہوں. میں جتنا اقبال پہ ویڈیو پہ کام کروں گا، جتنا امیجز پہ کام کروں گا اقبال کے اشعار پہ، اتنا زیادہ اس کو سمجھنا شروع کر دوں گا. اب تک میں نے 9 نظمیں علامہ اقبال کی وہ میں نے ویڈیوز بنا دی ہیں جو یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہیں. لوگ بھی بہت دیکھتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں. لوگ اکثر اقبال کے حوالے سے مجھے لیکچر دینے کے لیے بلاتے ہیں. کیا آپ کو اپنی خصوصیات اپنے بچوں میں بھی نظر آتی ہیں؟ ضروری نہیں ہے. یہ کوئی بھی دنیا کی تاریخ یہ نہیں ہے کہ جی اب اشفاق احمد کی اولاد رائٹر نہیں ہے، تارڑ کی اولاد رائٹر نہیں ہے، یا قدرت اللہ شہاب کی اولاد رائٹر نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا. اور میرے والد صاحب کو کیا پتا تھا کہ ان کا 5 اولادوں میں سے ایک جو ہے وہ مصنف بنے گا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ خاص ہر طرح کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہوتی ہیں، کون سی والی صلاحیت ابھر کے اوپر آ جائے. اب میں نہیں ضد کروں، نہیں. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے پرائمری کے زمانے میں کلیات اقبال اپنے بچوں کو پوری پڑھا دی. وہ بچے باولے ہو گئے ایک دم سے. بھائی اس عمر کے اندر یہ چیزیں کرنے کی، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. آپ جو ہے وہ بچے کو ایک راستہ دکھائیں، مختلف چیزیں دکھائیں، اس میں سے جو منتخب کرے اس طرف جانا چاہیے. یعنی میرے بچوں میں مجھے لکھنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن میرے خیال کہ وہ کتابیں لکھیں گے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے. لکھیں تو بہت اچھی بات ہے. آپ نے بچوں کے لیے بھی کافی کام کیا اور ویڈیو کہانیاں بنائی، لیکن اب یہ سلسلہ آپ نے کیوں روک دیا؟ بچوں کے لیے کہانیاں ہم بناتے تھے اور ان کی سی ڈیز بنا کے اور فروخت کرتے تھے. اس سے جو ہے وہ بڑی آمدنی بھی ہوتی تھی. پھر اچانک کیا ہوا کہ سی ڈی میڈیا ہی ختم ہو گیا، ڈی وی ڈی میڈیا ہی دنیا سے ختم ہو گیا. اب ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو ویڈیو یوٹیوب سے مل جائے، ڈاؤن لوڈ کر کے وہ دیکھ لے. اب ہم نے وہ چیزیں سب جتنی بھی بنائی تھی، میں نے بچوں کی کہانیاں ویڈیو میں نے بہت ساری بنائی ہیں، وہ میں نے یوٹیوب پہ ڈال دی. وہاں سے لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں. بھائی اب ہم بنا کے کب تک ہم ڈالتے رہیں گے یوٹیوب پہ، لوگ ڈاؤن لوڈ کرتے رہیں، اس پہ اخراجات ہوتے ہیں، اس پہ ٹائم لگتا ہے. میری کتابیں میں لکھتا ہوں، وہ کتاب فروخت ہوتی ہے، مجھے اس کے اچھے خاصا معاوضہ ملتا ہے. اب میں بچوں کی کہانیاں بناؤں اور میں اس کو یوٹیوب پہ ڈال دوں تو اب اس کے اخراجات کون کرے گا؟ اس کے لیے میں کیا ڈونیشن جمع کرنے کی مہم چلاؤں؟ آدمی کہانیاں اور یہ سب جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ فی سبیل اللہ کب تک کر سکتا ہے؟ میرا معاملہ یہ ہوا کہ میں بہت عرصے تک کرتا رہا، لیکن جب بالکل پوری محنت کریں، آڈیو ریکارڈنگ، جس کی ساؤنڈ کی ریکارڈنگ، اس کو پیسے دیں، ایڈیٹر کو پیسے دیں، اینیمیٹر کو پیسے دیں، اس کے بعد اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیں، یوٹیوب پہ لوگ ڈاؤن لوڈ کریں. اب یہ بھی ایک طریقہ آج کل آ گیا کہ یوٹیوب کے اوپر اگر بہت سارے آپ کے ویوز ہو جائیں تو یوٹیوب سے آپ کو کچھ پیسے ملتے ہیں. یہ اس کے اوپر میں نے ٹرائی نہیں کیا ہے کہ بچوں کا ایک چینل بنایا جائے یوٹیوب پہ جس پہ آپ اتنی اچھی کہانیاں ڈالیں کہ جو بھی آمدنی آپ کا، اس کا تعلق یوٹیوب سے جائے. اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ کام دوبارہ بھی شروع ہو سکتا ہے. نئی نسل کو ایک رائٹر ہونے کی حیثیت سے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے، اور نئے لکھاریوں کے لیے کچھ ٹپس؟ دیکھیں، سب سے بنیادی چیز ہے مشاہدہ، کہ آپ آنکھ کھول کر جئیں. آپ بیوقوف بن کے مت جئیں. آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چل. اچھا، مسئلہ یہ کرتے ہیں لوگ کسی غلط راستے پہ چل رہے ہیں اور کچھ عرصے بعد ان کو پتہ چلا کہ یہ راستہ غلط تھا، میں ٹھیک نہیں جا رہا تھا، مجھے اس طرف جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ڈٹائی پہ آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے تم چاہے کچھ بھی کرو، میں تو ادھر ہی جاؤں گا، میں پتہ ہے مجھے یہ بات غلط ہے لیکن میری مرضی، جیسے میری مرضی میں کروں. یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. زندگی بہت زیادہ وہ ہے، ورسٹائل ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. آپ ان میں سے اپنے لیے بہترین چیز منتخب کریں اور اس کے اوپر چلیں. اور جس دن آپ کو پتہ چلے کہ جس کو میں بہت بہترین سمجھ رہا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے اور ٹھیک تو یہ ہے، تو آپ کو فوراً اپنے آپ کو سوئچ کر کے اس طرف چلے جانا چاہیے.
نئے رائٹر کا بھی یہ ہے کہ جب تک آپ مشاہدہ نہیں کریں گے، مطالعہ نہیں کریں گے، لوگوں کے ساتھ ملیں گے نہیں، چیزوں کو غور سے نہیں دیکھیں گے، آپ کی کتاب لکھنے کا فائدہ نہیں. آپ کی کتاب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایک بندے کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، اس کے پاس آبزرویشن نہیں ہے، اس کے پاس لرننگ نہیں ہے، اس نے کتابیں نہیں پڑھی، وہ اچھے عالم لوگوں سے اس نے ملاقاتیں نہیں کی، اس کی کتاب کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میں تو ان لوگوں کی کتاب پڑھنا پسند کروں گا جن کا اپنا علم بہت ہو. تو علم حاصل کرنا صرف اسکول اور کالج کا نہیں ہوتا، علم حاصل کرنا معاشرے سے سیکھنا بھی ہوتا ہے. جتنا زیادہ مشاہدہ کریں گے، جتنا زیادہ زندگی کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اتنا زیادہ آپ اچھے رائٹر ہوں گے. فلم اینڈ فوٹوگرافی کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ جو میں نے بہت ساری ڈاکومنٹری فلمیں بنائیں اور جو بھی میرے سفر نامے ہیں ان کے اندر فوٹوگرافی بھی میری اپنی ہوتی ہے، تو اس طرف کیسے رجحان ہوا. اصل بات یہ تھی کہ جب ہم پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے اس زمانے میں مختلف رسالے بچوں کے وہ آتے تھے، ان میں کئی اشتہارات ہوتے تھے. ایک اشتہار تقریباً ہر رسالے میں ہوتا تھا کہ گھر بیٹھے سینما بنائیے اپنا. اس میں ایک پروجیکٹر ہوتا تھا لوہے کا، جس کے اندر وہ فلم کی ریل لگتی تھی اور اس کو آپ گھر کے اندر مینولی چلاتے تھے، تو اس سے جو ہے وہ پردے کے اوپر اسی طرح فلم چلتی تھی جیسے سینما میں چلتی تھی. مجھے بڑا شوق ہوا اس کا. وہ زمانے 25 روپے کا پروجیکٹر آتا تھا، تو میں نے بڑی مشکل سے 25 روپے جمع کیے اور میں مارکیٹ گیا اور وہاں سے وہ فلم پروجیکٹر جو ریلیں سیلولائڈ ریل استعمال ہوتی تھی وہ لے کر آیا اور گھر میں ایک کمرے میں اندھیرا کر کے میں نے وہ فلم چلا کے دیکھی. وہ اتنا خاص مزے کی چیز تو نہیں تھی، لیکن ایک شوق بیدار ہو گیا کہ یہ فلم میکنگ اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ والی. اچھا، ہمارے والد صاحب عالم دین تھے، خطیب تھے مسجد میں، جمعے کے خطبہ دیتے تھے. تو وہ لوگوں نے مجھے منع کیا کہ تمہارے ابا جو ہے نا وہ تمہیں بہت ماریں گے، تم یہ کیا کام کر رہے ہو. تو ابا کو جب پتہ چلا تو انہوں نے مارا بھی. لیکن یہ ہوا کہ جب میں بڑا ہوا اور جب ویڈیو کیمرہ اور فوٹوگرافی کی چیزیں دنیا میں آئیں تو میں نے بہت شروع زمانے میں ویڈیو کیمرہ لیا اور میں نے کوئی عام اس طرح کی فوٹوگرافی نہیں کی یا شادی بیاہ کی تقریبات کی کوریج نہیں کرتا، بلکہ میں آفیشیل فوٹوگرافی، کارپوریٹ فوٹوگرافی یا سینک فوٹوگرافی کے کام کرنے لگا اور اس کی ڈاکومنٹری فلم کا بھی میں نے لوگوں سے سیکھا اور بنانی شروع کی. تو اب تک بے شمار اداروں کے لیے، بلکہ میں 4 سال یونائٹڈ نیشنز میں بھی رہا ہوں، آڈیو ویژول اسپیشلسٹ ہی رہا تھا میں. تو فوٹوگرافی بھی ان کے لیے کی ہے، فلم بھی ان کے لیے بنائی. اور جو یہ سوال کیا گیا تھا نا کہ آپ کے بچوں میں لکھنے کا کچھ آپ کا اثر آیا کہ نہیں، لکھنے کا تو کم ہے لیکن فلم اینڈ فوٹوگرافی کا اثر ان کے اندر بہت آیا ہے. ہمیں 4 بچے ہیں، چاروں جو ہے وہ ان کا میں دیکھتا ہوں کہ فوٹوگرافی، امیجز، آرٹ، پینٹنگ اور فلم، اس کی طرف بہت اچھا رجحان ہے اور بہت اچھا وہ بھی کام میرے خیال میں ان کو موقع ملے گا کرنے کا.